पारा नंबर 21 सूरत लुकमान आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिहि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। आखिरी अल्फाज दोबारा, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। अल्लाह ताला वही अपनी तौहीद बयान फरमा रहा है। ये पूरा रकू भी अगला जो 4 आयात पर मुश्तमिल है, इसमें भी अल्लाह की तौहीद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का हो, आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। कश्तियों का समंदरों में चलना ये भी अल्लाह की एक बड़ी निशानी है और बड़ी हैरान कुन निशानी है, इसलिए कि पानी ऐसी चीज़ है, उसमें 1 किलो का पत्थर तो बड़ी दूर की बात है, उससे कम वज़न का पत्थर भी अगर उसके ऊपर रखो तो वो पानी के अंदर चला जाता है। और जो कश्तियाँ उस पर चल रही होती हैं ये तो टनों वज़न रखती हैं, लेकिन ये उसी के अंदर पानी के ऊपर तैर रही हैं और पानी के अंदर नहीं गिरती। आखिर ये किसने ये चीज़ बनाई है? ये सिफत लकड़ी में अल्लाह ने डाली है। अगर कोई ये कहे जी लकड़ी जितनी भी वज़नी हो नहीं जाती और पत्थर जाता है, साइंसी लिहाज से लकड़ी में फ़लानी चीज़ होती है, पत्थर में फ़लाँ चीज़ होती है, इसलिए पत्थर चला जाता है, इसलिए लकड़ी नहीं जाती। सवाल ये है कि लकड़ी में ये खासियत किसने डाली है, ये चीज़ किसने डाली है जिसकी वजह से वो नहीं डूबती? इतनी मोटी वज़नी लकड़ी पानी में क्यों नहीं डूबती? वज़न किया जाए, इधर से आप 10 किलो का पत्थर ले लें, इधर से आप 10 किलो की लकड़ी ले लें, दोनों वज़नी हैं। एक चीज़ पानी में डूब रही और दूसरी नहीं डूब रही, फिर दूसरी ऐसी नहीं डूब रही कि पूरा शहर आबाद है। जितने बहरी जहाज़ होते हैं वो पूरा शहर होते हैं, उनके अंदर अस्पताल होते हैं और उनके अंदर दुकानें होती हैं, उनके अंदर सैर व सियाहत के लिए दाएँ बाएँ जगह बनी होती हैं कि लोग बाहर नज़ारा करते हैं समंदर का, उसमें छत होती है, सब कुछ होता है, कमरे होते हैं, कैंटीन होती है, ये सब कुछ होता है उसके अंदर। तो एक पूरा शहर आबाद होता है और वो चल रहा होता है पानी के अंदर। अल्लाह फरमाता है ये मेरी निशानी है, बस है उसके लिए लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, जो शुक्रगुजार भी हो। जिस इंसान में अल्लाह की कदरदानी हो, उसकी नेमतों का शुक्र करना जानता हो, अल्लाह का तारुफ रखता हो, उसको निशानियाँ नज़र आती हैं। और जिसके दिल में अल्लाह की मार्फती ना हो उसको निशानी नज़र नहीं आती। आगे फरमाया, व इदा गशियहुम मौजुन कज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम, इसको नज्जा पढ़ेंगे, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब मौजें सैबानों की तरह उन पर चढ़ आती हैं तो वो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि उनका उस वक्त खालिस एतकाद अल्लाह पर होता है। फिर जब अल्लाह उनको बचाकर खुशकी पर ले आता है तो उनमें से कुछ वो हैं जो राह रास्त पर रहते हैं, बाकी फिर शिरक करने लगते हैं। और हमारी आयतों का इनकार वही शख्स करता है जो पक्का बदअहद हो, परले दर्जे का नाशुक्र हो। यहाँ अल्लाह ताला ने यह बताया कि यही मुशरिकीन मक्का, ये जब समंदरों में सफ़र करते हैं और इन पर मौजें चढ़ आती हैं कि समंदर के अंदर कश्ती डावाडोल होने लगी, डगमगाने लगी और मौजी तूफ़ानी मौजें इनके ऊपर आने लगीं, तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह कहते थे। ये भी वैसे अजब बात है, जब मुशरिकीन मक्का फंसते थे तो सिर्फ अल्लाह याद आता था, कोई बुत याद नहीं आता था। आगे पीछे सारे बुतों का आगे टिके पड़े होते थे, लेकिन जब देखते थे ना कि अब गए हाथ से, तो बस फिर सिर्फ अल्लाह ही ज़ुबान से निकलता था। समझते वो भी थे कि है असल अल्लाह ही। अब ये तो अल्लाह ताला हमें इस बात की खबर दे रहा है जिसमें ज़रा बराबर भी झूठ का इम्कान नहीं, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यही जब कश्तियों में सफ़र करते हैं, मौजें इनको ढांप लेती हैं, दअवुल्लाह, तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन,
یہاں دین کا معنی اعتقاد ہے، اپنے اعتقاد کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں کہ اب تو صرف وہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر کچھ تو ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، وہی شرک۔ ہمارے لیے یہاں بڑا درس ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ معاملہ ہمارا بھی ہے۔ ہم مشرکین کو کیا کوسیں؟ جب ہمارے اوپر بھی کوئی دکھ پریشانی تکلیف ہے تو اللہ اللہ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں پھر ہمیں اللہ بھول جاتا ہے۔ یعنی گھر میں تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، دعائیں بھی کروائیں گے، خود بھی دعائیں مانگیں گے اور اللہ اللہ بھی کریں گے، کچھ صدقہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اسی گھر میں اگر خوشحالی آ جائے، کوئی اچھی نعمت اللہ کی طرف سے آ جائے، مالی لحاظ سے فراوانی آ جائے، گھر میں کوئی اور نعمت آ جائے، تو پھر یہی انسان ہوتا ہے جو اللہ کی ناشکری پر تلا ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی پہ تلا ہوتا ہے۔ تو کیسے دکھ کی بات ہے کہ جس رب کو بیماری میں پکارا گیا تھا اور اس نے صحت دی تھی، جب اس نے صحت دے دی تھی اسی صحت سے پھر اللہ کو ناراض کیا، اسی صحت اور جوانی میں اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو یہ بہت بڑا شکوہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے کہ انسان دکھ میں تو مجھے پکارتا ہے جو اچھی بات ہے، لیکن جب دکھ زائل کر دیتا ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے۔ تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ دکھ میں بھی اللہ اور سکھ میں بھی اللہ، ہر وقت ہمارے ذہنوں میں اللہ ہو، کوئی تھوڑی سی بھی نعمت ہے تو شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کو پسند کیا گیا اللہ کی طرف سے، اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے اور لقمہ پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ کو پسند ہے، پانی پیتا ہے گھونٹ پہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ کو پسند ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی شکر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اگرچہ ہمارے لحاظ سے عام سی باتیں ہوں۔ آدمی پانی پیے پھر کہے الحمدللہ، جوتا پہنے کہ الحمدللہ، بازار سے دوائی لے کر آیا کہا الحمدللہ، اللہ نے پیسے دیے میں دوائی لے کر آیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے کھیل رہا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، گھر میں سونے لگا اللہ تیرا شکر ہے، ہم جیل میں تو نہیں سوئے ہوئے، اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان ہر جگہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر کے بہت مواقع ہیں، اور اگر نہ شکری پہ اتر آئے تو پھر اس کے بھی بہت مواقع ہیں، شیطان کی بھی آخر محنت ہے، پھر وہ ناشکریاں بھی بڑی دکھلا دیتا ہے چاہے نہ بھی ہوں۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، ملا کر پڑھیں گے تو حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دوبارہ فلا تغرنکم، تغرن الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو پڑھنا آسان ہوگا، ورنہ کافی شدیں اکٹھی آ رہی ہیں۔ تغرہ پہلے پڑھ لیا، پھر غرنا پڑھ لیا، پھر آگے کم پڑھ لیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ آیت اللہ سے ڈرانے کے بارے میں ہے، اگلی آیت اللہ کی توحید کے بارے میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بچے کے بھی کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کوئی بچہ اپنے والد کے کام آنے والا نہیں ہوگا، ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ اس بات کا یہاں سبق دیا گیا کہ قیامت کا دن ایسا ہے، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئے گا۔ قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سورۃ عبس میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، قیامت والے دن ایک زوردار چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھے گا تو اس سے بھاگ جائے گا، ماں کے قریب نہیں جائے گا۔ آپ اس کا ہم تصور تو ذرا کریں،
آج ہماری ماں اگر کہیں اکیلی کھڑی ہو اور پریشانی میں ہو، بیٹا زندگی جھونک دیتا ہے، اپنی ماں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، سارا پیسہ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا غریب ہو جاتا ہے لیکن ماں پر سارا پیسہ لگا دیتا ہے تاکہ میری ماں اگر تکلیف میں ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ ماں کا قدردان ہے، باپ کو تکلیف آ جائے اس کے لیے پیسے لگا دیتا ہے، لیکن یہی انسان قیامت والے دن جب ماں کو تکلیف میں دیکھے گا، قرآن کہتا ہے بھاگے گا اس کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ آج میری ماں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نیکی مانگنے سے ماں کو راحت ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے، لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، بیوی بچے، ماں باپ بہن بھائی، یہ سب رشتے ٹوٹ کے رہ جائیں گے، ہر انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ کسی طرح آج میں بچ جاؤں، حتیٰ کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ ایسا کر لے، فصیلت ہلتی تؤویہ، میں جس کنبے خاندان میں رہتا تھا، یہ سارا خاندان جو مجھے پالتا تھا، التی تؤویہ، جو میری حفاظت کرتا تھا، میرے دائیں بائیں گھیرا بنائے رکھتا تھا، میرے لیے سرمایہ حفاظت تھا، اے اللہ ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ پھر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں، میرے استاد ہیں، شاگرد ہیں، ماں باپ بہن بھائی، سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ یہ قرآن ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، لہذا جو نیکی کر کے لایا ہے وہ خوشحال ہوگا، جو برے عمل کر کے لایا ہے پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، ہر انسان کو اپنی نیکیوں کا بھلا مل رہا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن ہے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ پھر فرمایا ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ حق ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی اور کوئی تمہارے کام نہ آئے گا، یہ وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، آج دھوکے میں ڈال رکھا ہے مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی نے، اللہ نے دنیا کی زندگی کہا ہے، دنیا کو دنیا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا گھٹیا ہے، اور گھٹیا چیز کو عربی میں دنیا کہتے ہیں، اور عارضی چیز کو بھی دنیا کہتے ہیں، دنیا کی زندگی گھٹیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر پوری دنیا مل کر اللہ کے نزدیک اتنی حیثیت رکھتی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کے ہوتی ہے، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ آج اللہ کافروں کو سونے تک دے رہا ہے، چاندی مال اموال دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس مال و متاع کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک میرے بھائیو دنیا سب کچھ بنی ہوئی ہے، یہی ہمارے نزدیک مقام عزت ہے، یہی ہمارے نزدیک مقام افتخار ہے، اسی میں بلندی ہے، اور اسی میں پستی ہے۔ دنیا میں نام کا چڑھ جانا کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں نام کا چھوٹا ہو جانا ناکامی سمجھتے ہیں، کاروبار بینک بیلنس سواریوں کا بڑھ جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، غربت کو ناکامی سمجھتے ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ شیطان دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت ایسے بنا کر رکھنا ہے کہ میری ذات سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اور اگر گناہ صادر ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر مٹی ڈھو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کا بطن مبارک مٹی آلود ہو گیا تھا، اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق نبی بناتے ہوئے فرمایا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آپ اینٹیں اٹھا ڈھو رہے تھے، پتھر اٹھا کر، اور پڑھ بھی رہے تھے یہ شعر کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اصل جہان آخرت کا جہان ہے، ہم سب نے یہاں مر جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے، اور یہ شیطان جو دھوکے باز ہے اس کے دھوکوں سے بچائے۔ دھوکے سے وہ بچا ہوا ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، باقی سب دھوکے میں ہیں۔ اگلی آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں 5 چیزیں گنوائی ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔
نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کافروں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کا دن مقرر ہے اور وہ مقررہ وقت پر آئے گی، لیکن کتنا وقت باقی ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا، یہ اللہ کو علم ہے۔ دوسرا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ بارش برسانا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جتنی بارش کا نظام اوپر سے چلتا ہے، سارے نیچے سے بخارات اللہ اٹھاتا ہے۔ بخارات اٹھا کر اوپر فضا میں لے جانا، ان کو منجمد کرنا، پھر بادلوں کو آگے ہواؤں کے ذریعے سے چلانا، پھر کہیں پر زیادہ بارش کرنا، کہیں پر کم بارش کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کہہ دے بادل آ رہا ہے تو کہہ دے بھی یہاں برس جا، اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو برسا کے دکھلا دے۔ وہ کہہ دے کہ آج بادل یہاں کم برسے وہاں زیادہ برسے، یہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے جی ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کو یہ کر کے دکھلا دو کہ بادل آئے ہوئے بارش برسا دے، اس کو کہہ دو کہ ابھی بادل برسا دے، اس کو کہہ دو کہ دھوپ ہے بارش برسا دے، اللہ تو دھوپ میں بھی بارش برسا دیتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سورج نکلا ہوتا ہے اور بارش برس رہی ہوتی، تو اللہ ہی کے پاس ہے یہ نظام بارش برسانے کا۔ اگلی آیت ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آیت کا حصہ، اور بچے دانیوں میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کو لے کر بعض لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو اس وقت اترا تھا جب آج سے 1500 سال پہلے موجودہ سائنس کا تصور تک بھی نہیں تھا، موجودہ میڈیکل کا تصور تک بھی نہیں تھا، اور ظاہری حالت میں بالکل یہی تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو معترضین نے، کفار نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی نے اپنی طرف سے قرآن بنا دیا، لوگ سادے تھے، زمانہ سادہ تھا، موجودہ سائنسی تحقیقات طب تھی نہیں، تو ظاہر کے حالات سے کہہ دیا تھا کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب تو سائنس بھی جانتی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ نہیں چل جاتا، وہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، مشین لگائیں وہ بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو یہ پھر کیسے پتہ چلا؟ یہ پھر قرآن کیسے سچا ثابت ہوگا یہاں پر کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے؟ سب سے پہلا جواب اس بات کا کہ جہاں بھی قرآن میں کہیں بھی، حدیث میں کہیں بھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، بشرطے کہ یہ کنفرم ہو کہ یہ قرآن کی اور حدیث کی بات ہے، اور ایسی بات آ جاتی ہے جو بظاہر جھوٹ لگتی ہے، بظاہر غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سچے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یہ سب سے پہلا جواب ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی آیت سن لی، کوئی ایسی حدیث سن لی، اسلام کا کوئی ایسا حکم ہمیں معلوم ہوا جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی اعتراض پیدا ہو گیا کہ یار یہ بات تو ٹھیک نہیں لگتی، اور ہم اس کی تحقیق میں لگ گئے، اور ابھی تک تحقیق مکمل نہیں ہوئی تھی، دل میں ابھی بھی خلجان تھا کہ نہیں یار یہ کیسے قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اسی حال میں موت آ گئی، اگر قرآن پہ شک ہوا تو کفر پہ موت ہوگی۔ بہت خطرناک بات ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ پتہ نہیں قرآن سچا بھی ہے یا نہیں ہے، چلو میں تحقیق کر رہا ہوں، امید ہے سچا نکل آئے گا، یہ خود خطرہ ہے۔ پہلا جواب یہی ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اب آدمی کہے گا جی ہم نے تو سائنس سے آنکھوں سے کر کے آپ کو دکھلا دیا ہے، آپ تو اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے کر کے دکھلا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ہم جانتے ہیں، اور آپ پھر بھی وہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمارا قرآن سچا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہم تمہاری مانیں یا ہم آلات کو دیکھ کر تمہاری بات کو جھٹ لیں؟ اول وہلے میں تو انسان تھوڑا سا دہل جاتا ہے کہ واقعی یار پرلا بندہ بڑی طاقت سے بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آنکھوں سے دکھلا رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے مشین کے ذریعے سے، تو پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، کیسے تم اندھی تقلید کرتے ہو؟ ہم کہیں گے یہ اندھی تقلید نہیں ہے، ہماری جیسی بینا تقلید ہی کسی کی نہیں ہے، جتنے ہم آنکھیں کھول کے تقلید کر رہے ہیں، کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اندھی تقلید تو تمہاری ہے کہ تمہیں سائنس جو بتا دے چاہے قرآن کے مطابق ہو یا مخالف ہو، تم آمنا وصدقنا کہہ دیتے ہو، بھلا وہ سائنس بعد میں خود بھی کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ کئی تھیوریز ایسی ہیں، میں نے کچھ بتائی بھی ہیں پہلے۔
تو اس لیے ہم تو اللہ رسول کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، اور اللہ رسول نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہم غلط کہہ بیٹھے تھے، یہ غلط تھا، اب دوبارہ اس کو ٹھیک کر لو، کہیں بھی یہ نہیں آتا۔ لہذا وہ سچے ہیں، یہ ہمارا سب سے پہلا جواب ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیز بھائیو، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا یہی کامیابی ہے۔ یہ حملے آپ پر نہیں ہوتے، حملے ہم پر بھی ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے زیادہ ہیں تو ہمارے اوپر اعتراض بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں اشکالات بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے، ساتھ ہی اس کے جواب بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اتنا پھسلنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ لیکن عوام کے لیے تھوڑا سا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر آگے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوا اور اس کا جواب میں کسی عالم سے جواب بھی پوچھا، لیکن جواب سے دل مطمئن نہیں ہوا۔ آدمی پھر کہتا ہے یار اتنے بڑے عالم سے پوچھ لیا اور کیا باقی رہ گیا، واقعی اسلام میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہ جواب تو عالم نے دیا ہے لیکن میرا تو دل نہیں مانتا، یہ تو زبردستی جواب بنایا گیا ہے۔ بالکل یہ بات ممکن ہے، ممکن ہے جو اس عالم نے جواب دیا وہ جواب ہی ٹھیک نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کا جواب غلط ہو، کسی دوسرا عالم اس کا صحیح جواب دے دے، یہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس عالم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہی جواب ٹھیک ہو سکتا ہے اسے جواب دینے میں بھی غلطی ہوئی ہو۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے بنیاد تیار کر رہا ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ یہ جو آیت ہے کہ قرآن کے اندر کے ماؤں کو پیٹوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور الٹرا ساؤنڈ سے ہماری اس آیت کے بارے میں پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ جواب اب تو میں نے آپ کو بنیاد بتائی کہ سب سے پہلے تو ذہن تیار ہو کہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ حق ہے۔ اب ہے اس کا جواب کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب کہ ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں کہ بچہ اور بچی کا علم پہلے ہو رہا ہے، اور ادھر تو ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کا جواب دوں گا میں آپ کو۔ پہلے تو میں نے آپ کو ایک بنیادی بات بتائی نا کہ ہم نے جواب سننے سے پہلے کہہ دیا کہ اللہ سچا ہے باقی جھوٹ ہے، یہ پہلا جواب میں نے آپ کو دیا کہ یہ بنیاد میں نے بنائی اپنی بھی آپ کے بھی، کہ جواب سننے سے پہلے ہمارے پاس یہ جواب ہے کہ ہمارا قرآن سچا ہے۔ اب ہے اس کا جواب، آخر ہوگا تو صحیح، لیکن اس کا جواب ہے لمبا، وہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اس پر میرا ایک کلپ بھی ہے 17 منٹ کا، اب وہ 17 منٹ کا جواب ابھی دیں گے تو سارا ٹائم اسی پہ چلا جائے گا۔ وہ انشاءاللہ جب اگلا درس آئے گا ہمارا، اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، میں آپ کو اس کا جواب عرض کروں گا۔ جب یہ کلپ میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس کے بعد مجھے خود ایک فارماسسٹ ہیں اور ایک FCPS ڈاکٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان دونوں نے کلپ میرا سنا اور انہیں مجھے یہ واپسی پہ وائس میسج کیا۔ انہوں نے کہا یہ اشکال ہمارے ذہن میں بھی تھا، اعتراض تھا، لیکن ہم بولتے اس لیے نہیں تھے، ہم کہتے تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات ثابت ہو ہی جائے، یعنی یہ تو پھر ان کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا کہ یار واقعی کچھ نہ کچھ مضبوط بات ہے، کہ اندر ہمیں بھی یہ بات کھٹکتی رہتی تھی، لیکن ہم بول نہیں سکتے تھے، کیسے کس منہ سے بولیں کہ یار قرآن غلط کہتا ہے، حالانکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ قرآن سچ ہے، اور ادھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ بتا رہے ہیں۔ کہنے کہ آپ کا جواب سننے کے بعد ہمیں 101% تسلی ہو گئی ہے کہ بالکل ٹھیک۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کا جواب موجود ہوتا ہے، وہ اور بات ہے کہ ہمیں جواب معلوم نہ ہو، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا جواب کو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سجھا دیا، لیکن ممکن ہے کسی اور جگہ پر آپ کو میں کسی اعتراض کا جواب دوں اور آپ کا دل مطمئن نہ ہو، میں اس کا پیشگی اعتراف کرتا ہوں، ممکن ہے میرا جواب ہی غلط ہو۔ ضروری تو نہیں کہ جو میں بتاتا ہوں وہی علم کامل ہے، وہی حرف آخر ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں غلط بھی بول سکتا ہوں، لیکن یہ ہمارا سبق پکا رہنا چاہیے کہ قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، اور اس کو تو میں اللہ کے فضل سے پورے یقین سے کہتا ہوں۔ پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، میں اس کا چیلنج کر کے کہتا ہوں، قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی آدمی مجھے جھوٹی ثابت کر کے دکھلائے، کوئی آدمی، آپ کے پاس کوئی کلپ آتا ہے قرآن کے اوپر اعتراض بنتا ہے، حدیث پر کوئی اعتراض بنتا ہے، کہیں سے آپ تحریر پڑھتے ہیں، دہریے کی پڑھتے ہیں، عیسائی کی پڑھتے ہیں، میں اللہ سے توفیق مانگ کر اس کے آگے جھک کر عرض کرتا ہوں، آپ کلپ مجھے بھیجیں، میں آپ کو جواب عرض کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا سچا کلام آج کے چھوٹے سے انسان سے جھوٹا ثابت ہو جائے۔ میرا رب کا کلام ہے، جس نے سائنس بنائی ہے وہ اس نے کلام اتارا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کل سائنس اترنی ہے اور میں قرآن بنا رہا ہوں، اس کو پتہ ہے سارا۔ ہمارے پاس نقص ہے، اس لیے ہمیں پورا اندر سے یقین سے یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث کا واللہ مجھے میرے رب کی قسم ایک ایک حرف سچا ہے، اس کی ایک ایک تعلیم کا ایک ایک لفظ سچا ہے، کہیں جھوٹ کا شیبہ تک بھی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث نے جو کہا ہے
اس کے خلاف آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو سکے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی کی زندگی ہے، پاک زندگی ہے۔ کسی کو میرے آقا کی زندگی پر کوئی اعتراض ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ میرے نبی نے جو کیا وہی ٹھیک ہے۔ بعض اعتراض اٹھتے ہیں لیکن آگے پورا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے جواب صحیح نہ ملنے سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر پہ اعتراض ہے بہت زیادہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یرید عیر قریش، کہ ابو سفیان جب لشکر لے کر آ رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو لشکر پر حملہ کرنا ہے۔ تو آج کے مستشرقین نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا ایک پرامن تجارتی قافلہ آ رہا تھا، نبی نے جا کر حملہ کر دیا، یہ تو بات ہی غلط ہے، انہوں نے آپ کو کچھ کہا تھا؟ وہ اپنی تجارت کرنے گئے تھے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف، وہ باروں بار جا رہے تھے، آپ نے اپنے علاقے سے نکل کر حدود کراس کر کے جا کر آپ نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور ان سے جنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تمہارا اسلام تو کہتا ہے کہ پرامن مذہب، اور ادھر تمہارے نبی نے جا کر قافلے پر حملہ کر دیا ہے، یہ تو امن کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض ہے، اور جب اس کا جواب عرض کیا جاتا ہے اعتراض صفر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ پورے دین میں جو بات قرآن و سنت میں ثابت ہو کہ واقعی بات قرآن حدیث کی ہے، بعض دفعہ ایسی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جو نہ قرآن ہوتی ہیں نہ حدیث ہوتی ہیں۔ قرآن کی بات تو پھر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، مثلا کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت ہے تو اگلا آدمی بڑا جلدی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو بہت محدود سی کتاب ہے، اسی میں ہے جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حدیث ایک وسیع ذخیرہ ہے، لاکھوں حدیثیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی، موٹی موٹی کتابیں ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے اور اگلے عالم کا یہ کہنا کہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ذرا وقت چاہیے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی، تو جب حدیث ہی نہیں ہے تو اعتراض ہی ختم ہوگی۔ تو اس لیے ہر دین کی بات، جو بات دین کی طرف منسوب ہو، اس کو سن کر اگر اعتراض پیدا ہو رہا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تحقیق کرے حدیث بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے اور وہ آدمی پریشان ہوتا پھر جب حدیث نہیں ہے تو پھر بات کیسی رہی۔ تو دوسری بات، مثلا ایک یہ حدیث میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، ہم سے پوچھا گیا کہ آدمی اگر فلانی چیز کھا لے تو اس کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، پیاز کے بارے میں روایت ہے لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں۔ جو بات ٹھیک ہی نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا تو اعتراض ہی نہیں بنتا۔ اعتراض تب بنتا ہے کہ جب وہ بات قرآن حدیث میں ہے، اور اگر قرآن حدیث میں ہے پھر آج تک نہ مئی کا کوئی لال پیدا ہوا ہے، نہ اب پیدا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا جو قرآن حدیث کو چیلنج کر کے اس کے کسی ایک حرف، لفظ، نقطے کو غلط ثابت کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن اتارنے والا میرا اللہ ہے اور نبی کے منہ سے بلوانے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی خود نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پھر بولتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی اللہ ہی بول رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ کل اعتراض ہونا کیا ہے، میری کون سی آیت پر اعتراض ہوگا، میرے نبی کی کون سی بات پر اعتراض ہوگا، کون سا آدمی اعتراض کرے گا، کس وجہ سے کرے گا، وہ باتیں تو سب اللہ کو پہلے پتہ تھیں۔ جس کو پہلے پتہ ہے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کل اس پر یہ اعتراض ہوگا، اگر میں اس بات میں تھوڑا کچا ہوں گا میں بات ہی نہیں کروں گا۔ اللہ تو ویسے کسی بات میں کچا نہیں، لیکن میں ایک عقلی بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ تو پہلے یہ اعتراض ہونا ہے، تو ایسی بات ہوتی تو خدا نہ خاصا، اللہ کا علم کچا نہیں ہے تو اللہ کو جب معلوم ہے سارا کچھ ہے پھر بھی اللہ نے قرآن اتارا، اس کا مطلب یہ سچ ہے، وہ اعتراض غلط ہوگا۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں اسلام سے محبت کرنے والے بھی آئیں گے، اسلام کا دفاع کرنے والے بھی آئیں گے، اسلام پر حملے کرنے والے بھی آئیں گے، تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ چہرے، وہ دل جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے آگے جھکتے ہیں، اور کم قسمت ہیں وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی نوکری کے لیے قبول فرمائے، قرآن حدیث کی ہم نوکر بنیں، ہم اس کی نوکری کریں، ہم اس کی خدمت کریں کہ ہمارے ذریعے سے قرآن حدیث کی حفاظت ہو، تو یہ ہمارے لیے بادشاہت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم قرآن سے، حدیث سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قرآن و حدیث پر جو پختہ ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پختہ ایمان پر ہی اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔